बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ प्रोग्राम में। जी हाँ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम गेन नॉलेज यानी इल्म हासिल करो के हवाले से बात करेंगे। जब नमाज़ पढ़ना इबादत हो सकता है, रोज़ा रखना इबादत हो सकता है, हज करना इबादत में शामिल हो सकता है, ज़ियारत पर जाना इबादत में शामिल हो सकता है, तो क्या इल्म हासिल करना इबादत में शामिल नहीं है? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी समाज की, हमारी सोसाइटी की, कि हम जो इल्म हासिल करते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं, उसे सोचते हैं कि बस ये कमाने का ज़रिया है। लेकिन हकीकत आप समझें कि इल्म अगर आप हासिल करेंगे तो आप उसके ज़रिए क्या क्या कर सकते हैं। आज इसी हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए कोई एक ऐसी पर्सनालिटी अगर हमारे साथ हो जो ख़ुद प्रोफेसर हो, जिनका पैशन जो है टीचिंग हो, जो लोगों को इल्म देते हों, बांटते हों, और वो अगर इल्म के बारे में बात करें, जाहिर सी बात है तो बहुत बेहतरीन पैगाम आप तमाम तक पहुंचा सकते हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए आइए शो में इस्तकबाल करते हैं आली जनाब डॉक्टर रज़ा अब्बास साहब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप इतने साल से लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि कुछ लोग ये कहते हैं अब कि इल्म हासिल करने से क्या फ़ायदा है, तो इल्म हासिल करना ज़रूरी क्यों है? अगर इल्म हासिल करने से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, मगर बदकिस्मती से आज इल्म को सिर्फ रोटी कमाने का ज़रिया बना लिया गया है। जबकि इल्म के बग़ैर इंसान नहीं रहता। इंसान की शख्सियत उभर के सामने आती है। इल्म के बिना, बग़ैर इल्म और अदब के इंसान क्या है? वो एक हैवान के मानिंद है ना। आज जो है वो इल्म का मतलब, जब हम इल्म कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम इंजीनियरिंग कर लें या हम डॉक्टर बन जाएं, हाँ, डिग्रियां हमारे नज़र, डिग्रियां हों, और उसके ज़रिए से अपने और अपने अहल व अयाल के लिए एक अच्छे रिस्क का इंतज़ाम कर लें। जबकि ये इल्म की बहुत ही नीची सतह है। सबसे नीची सतह ये है कि इंसान पेट के लिए इल्म हासिल करे, नहीं, अपने पूरे वजूद के लिए, अपने रूह के लिए, अपने नफ्स के लिए, अपने जहन के लिए इल्म हासिल करे। क्योंकि इल्म हासिल करने से उसकी शख्सियत बुलंद होती है, इजाफा होता है, और जो हवास की कुव्वत अल्लाह ने हमको दी है, हवास की कुव्वत, समझ रहे हैं ना? हवास यानी 5 सेंसेस, यानी आँख, नाक, कान, ज़बान और छूना, टचिंग, इनकी सलाहियतों में और इन हवास की ताकतों में हजारों लाखों गुना इजाफा हो जाता है ना। आप यही देखिए कि इल्म, अब मैं छोटी सी बात कहूँ कि आप अकेली आंखों से कितना देख सकते हैं? 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। लेकिन जब इल्म के साथ आपने आंख को मिलाया तो आप चांद और सूरज के धब्बों को भी देखने लगे। हाँ, वाह। इल्म के जरिए, है ना? इल्म को जब सेंस से आपने मिलाया, कान के जरिए आप क्या सुन सकते हैं, लेकिन जब उसके साथ जो है वो इल्म के साथ वो हुआ तो आप जमीन के अंदर होने वाली खफीफ, बहुत हल्की सी हरकत को भी सुनने लगे। दिल की धड़कनों को सुन करके आप अमराज का पता लगाने लगे। तो कान तो यूं दिल की धड़कनें नहीं सुन सकता। यानी हवास को लाखों गुना बढ़ा देती है इल्म की ताकत, है ना। लेकिन जो कुछ आप नहीं सूंघ सकते वो आप उसके जरिए सूंघ सकते हैं। जो चीज़ों का आप पता नहीं लगा सकते, इल्म के जरिए। लेकिन खाली इतना फ़र्क हम लोग कर पाते हैं कि इल्म हासिल करने वाला इतना हो सकता है कि वो थोड़ा समाज में अच्छे से बात कर ले, और अगर जो जाहिल है तो उसे इतना बात करने का तौर तरीका नहीं आता है, ठीक है। आप अभी अपने माशरे की हालात देखिए, सोसाइटी के हालात देखिए, इल्म का मेयार कहाँ पर है, ठीक है। और रिपोर्ट अगर आप देखें तो इल्म में हम कितने पीछे हैं। तो ये सबको बढ़ाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को लगता है कि इल्म हासिल करना सिर्फ कमाई के लिए या इबादत में शुमार नहीं किया जाता। जितना फोकस इबादत पे होता है, ठीक है, उसका मेरे ख्याल से 5 to 10% भी इल्म की तरफ फोकस नहीं होता है। आप लोगों को बताते हैं कि जो है आप ये करिए, वो करिए, इतना सवाब मिलेगा, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आप इल्म हासिल करने के हवाले से कोई बयान नहीं होता, कोई हदीस नहीं होती, या इसको अपलिफ्टमेंट के लिए। हाँ, बहुत ताज्जुब की बात है। कुरान और हदीस, यानी जिस दीन की बात आप कर रहे हैं, कुरान और हदीस तो इल्म की फौकियत और इल्म की बरतरी और फजीलत से कुरान और हदीस भरी हुई हैं कि आलिम की जो इबादत है वो जाहिल की इबादत से हजारों गुना बेहतर बताई गई है। आलिम का सोना जाहिल की इबादत से बेहतर बताया गया है। रसूल इस्लाम के दौर में ये कहा गया कि कुछ लोग इबादत कर रहे थे, कुछ लोग इल्मी डिस्कशन कर रहे थे, तो आप खुद वहाँ जाके बैठे कि जहाँ इल्मी डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि इल्म ही तो इंसान को मारिफत की तरफ ले जाता है, इल्म ही तो इंसान को दीन की तरफ ले जाता है।
قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور جو ہے وہ نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ تو فضیلت تو اتنی زیادہ ہے کہ ایک لمحے کا غور و فکر جو ہے وہ 70 سال کی عبادتوں سے بہتر بتایا گیا ہے۔ ایک لمحے کا بالکل ایک لمحے کا غور و فکر، ایک لمحے کا کائنات کے اوپر، کائنات کے مسائل کے اوپر غور و فکر ہے نا۔ تو یہ غور و فکر اور علم کی جو باتیں، اور پھر ہم آپ کو بتا دیں کہ عبادتوں پر تو اس کی بہت زیادہ فضیلت۔ آپ یہ بتائیے، ہر عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی لمیٹیشن ہے۔ نماز واجب ہے مگر 6 مہینے کے بچے پہ تو واجب نہیں ہے، جب وہ بالغ ہو جائے تب واجب ہوتی ہے۔ علم کے لیے کیا کہا گیا؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد، جھولے سے لے کر کے اور لحد میں جانے تک، قبر تک علم حاصل کرو۔ یعنی یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے، یعنی اور نہ ہی زمانے کی قید ہے، نہ ہی عمر کی قید ہے۔ نماز کے لیے بہت سی کنڈیشن ہے، وقت کی کنڈیشن ہے، ایج کی کنڈیشن ہے نا، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے روزہ ہے، روزے کے لیے وقت کی کنڈیشن ہے، بھائی رمضان المبارک جب آئے گا تب ہم روزہ رکھیں گے، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے کسی وقت کی قید ہے، کسی عمر کی قید ہے؟ بالکل نہیں۔ ہر چیز کے لیے حج ہے، جب مستطیع ہوں گے تب حج کریں گے، جب صحت ہوگی، جب پیسہ ہوگا، جب راستے پرامن ہوں گے، کوئی پینڈیمک نہیں ہوگا، کوئی ایپیڈیمک نہیں ہوگا، تب آپ جو ہے وہ جا کر کے حج کے لیے مستطیع ہوں گے۔ لیکن کیا علم کے لیے ایسی کوئی قید ہے؟ نہیں۔ ہر لمحے، ہر موقع آپ کو، اور وہ بھی کل مسلمین نہیں، مسلمتن، یہ ایسا فریضہ ہے کہ جو نہ تو عمر دیکھتا ہے اور نہ ہی وقت دیکھتا ہے، اور مرد عورت دونوں کے لیے واجب ہے کہ وہ علم۔ اچھا، ایک دقت یہاں پر یہ آتی ہے نا کہ جب ہم لوگ حدیث اور قرآن کی بات کرتے ہیں تو ایسا فیلنگ آتی ہے کہ یہ جو علم بول رہا ہے حاصل کرنے کے لیے، وہ صرف اور صرف دینی علم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ دینی اور دنیاوی علم کی کوئی ڈیکوٹمی نہیں ہے قرآن میں، بلکہ ہر وہ علم بس دو علامتیں ہونی چاہیے۔ ایک تو وہ علم جو ہے وہ معرفت کی طرف لے جائے، کائنات کی حقیقتوں کو بتائے، اور دوسرا سماج کے لیے فائدہ مند ہو۔ اگر اس کسی بھی علم میں یہ 2 باتیں پائی جا رہی ہیں تو وہ علم دین ہے۔ وہ علم دنیا ہی صحیح، لیکن وہ علم دین ہے۔ سرجری کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ علم دین نہیں ہے؟ انسانوں کی جان بچانا، اس سے بڑھ کے کون سا علم جو ہو سکتا ہے؟ علم نافع۔ علم نافع کا مطلب یہ ہے کہ جس علم سے انسانیت کو، سماج کو نفع حاصل ہو۔ بہت سے ایسے علم ہیں جس سے نفع نہیں حاصل ہو رہا، مثلا ہم جادو ٹونا سیکھ لیں، اس سے کون سا نفع ہونے جا رہا ہے؟ تو ایسا علم ڈسکریج کیا گیا ہے۔ لیکن جن علوم کے سیکھنے سے اللہ کی معرفت، کائنات کی حقیقت یا دنیا کا فائدہ جڑا ہوا ہو، انسان معاشرے کا فائدہ جڑا ہوا ہو، ایسا ہر علم نافع ہے، ایسا ہر علم دین ہے۔ علم دنیا بھی ہے اور علم دین بھی ہے۔ لہٰذا اسلام میں علم دین، بلکہ یعنی کتنے علوم ہیں جن کے ذریعے سے آپ خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہر علم کے ذریعے آپ خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ ابھی جو علم کی کمی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں، معاشرے میں، اس کے 2-3 پرابلم یہ بتائے جاتے ہیں کہ ایک تو غریب ہیں لوگ، ٹھیک ہے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ دوسری چیز ہے کہ گھر میں 4-5 لوگ ہیں، لڑکے لڑکیاں کوئی بھی ہوں، تو اس میں سے کوئی 1-2 ہی پڑھ سکتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس فیسیلٹی نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال آج کے دور میں فیسیلٹیز بہت زیادہ ہیں، یا ہمارے والدین یا ہمارے گھر کے لوگ ہمیں اتنا زیادہ سپورٹ نہیں کرتے، یا فار ایگزامپل یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ لڑکیاں زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں بنسبت بوائز کے، لیکن لڑکیوں کو اتنا پڑھنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ بوائز کو ہی پڑھایا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے، جبکہ وہ نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ تو یہ سب جو ریزن ہمیں بتائے جاتے ہیں کہ لیک آف انفارمیشن یا جو جاہلیت بڑھ گئی ہے، اس کا ریزن یہ سب آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ مطلب یہ سب ویلڈ ہے؟ نہیں، دیکھیے، میں تو پہلی بات تو آپ کو ڈگری والے علم کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جو جس لیول پہ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو انسان کوئی اور علم سیکھے جس کے ساتھ ڈگری انوالو نہ ہو تو کیا وہ علم نہیں ہے؟ دوسرے، یہ بات صحیح ہے کہ یہ معاشرے کی غلطی ہے، یہ حکومت کی غلطی ہے کہ اگر کوئی انسان وسائل کی کمی کی وجہ سے، پیسوں کی کمی کی وجہ سے علم نہ حاصل کر سکے، اس سے بڑھ کے اس معاشرے کی بدقسمتی کیا ہوگی؟ لیکن اب بحمداللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ آگے آ رہے ہیں کہ بھئی کوئی بھی، شاید مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسا انسان رہ جائے کہ جو پیسوں کی کمی کی وجہ سے علم حاصل کرنے سے محروم رہ جائے۔ گورنمنٹ بھی اس طرف متوجہ ہوئی ہے، عوام بھی اس طرف متوجہ ہوئی ہے، اور آج ہم دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ آج ہم اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ علم تو بہت اچھا، اور ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد
کہ صاحب علم حاصل کرنا تو بہت ضروری ہے، لیکن آپ سوچئے کہ آپ کے دین نے کتنے سال پہلے علم کی اتنی زبردست بڑائی بیان کی ہے، فضیلت بیان کی ہے کہ جس وقت کچھ نہیں تھا. ابھی یعنی ون ٹی وی پہ ہی بات کرتے وقت میں نے آپ سے بتایا تھا کہ دنیا کے ہر معاشرے کا یہ عالم تھا کہ وہاں ہر طبقے کو علم حاصل کرنے کا حق نہیں تھا، ہے نا. اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں علم حاصل کرنے کا حق دیا گیا ہے، لیکن حق دیا گیا ہے، فرض نہیں کیا گیا. اور ہمارے نبی نے 1400 برس پہلے علم کا حاصل کرنا فرض قرار دیا تھا. فرض ہے، مینڈیٹری ہے سمجھ لیجیے. اور ہاں مینڈیٹری ہے. تو حق اور فرض کا فرق بتانے کی ضرورت نہیں. حق وہ ہے کہ جو حقدار چھوڑ سکتا ہے، اور فرض وہ ہے کہ جس کو کسی حالت میں چھوڑا نہیں جا سکتا. تو فرض بتایا گیا، فرض ہے نا. تو ہمیں جو ہے وہ بالکل ایک ایک معاشرے کو، یہ میں خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم معاشرے میں خاص طور پر شیعوں میں اور سنیوں میں جن جن جگہوں کے اوپر کوئی بھی ایسا بچہ نہ رہ جائے جو علم کی روشنی سے محروم رہے، کیونکہ جو علم کی روشنی سے محروم رہا وہ انسانیت سے محروم رہا، وہ شرافت سے محروم رہا، وہ فضل سے محروم رہا. ابھی جتنی آپ علم کی فضیلتیں دیکھ رہے ہیں آنے والے وقتوں میں اور بڑھنے والی ہے، اور آنے والے وقتوں میں یہ حال ہوگا کہ جو جس کے پاس علم نہیں ہے وہ حیوان کی طرح ہو کے رہ جائے. بالکل. تو لہٰذا اور یہ دیکھیے کہ آپ کا دین کتنا زیادہ، کہ آپ کا دین جو ہے وہ علم کی عبادت کو دنیا کی تمام عبادتوں سے بہتر اور برتر تصور کرتا ہے. تو پھر تو آپ کو کیا پرابلم؟ اچھا یہ فرق بھی میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے بھی بول دے، لڑکی لڑکا اگر گھر میں ہے یا رسول کی اس حدیث کے بعد بولنے کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے کہ برابر واجب یہ تو یہ رانگ تھنکنگ ہے کہ لڑکا بڑا ہو کر کے کمائے گا اس لیے ہم اسے علم حاصل کروا رہے ہیں. لڑکی اور لڑکے کے لیے شرعی اعتبار سے اور یعنی دنیاوی اعتبار سے برابر سے آپ کو علم حاصل کرنے کے حقوق دینے چاہیے، برابر سے، بالکل ہے نا. اور آج اسی لیے دنیا دیکھ رہی ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ ہر یعنی فیلڈ میں جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہیں، اس لیے کہ مدتوں ان کو دبایا گیا. آپ اتنے سال سے ٹیچنگ کر رہے ہیں الحمدللہ، آپ کو کیا کمزوری نظر آتی ہے؟ فار ایگزامپل ایک کلاس میں 100 بچے ہیں تو میں چاہتا ہوں جاتے جاتے پیغام بھی دیں، تو آپ ان میں کسی طرح کی کوئی کمی آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کے ذریعے جو پیغام لوگوں تک پہنچے گا وہ بھی اہم ہوگا. دیکھیے جو ہم ایز ٹیچر محسوس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ معاشرے میں بیداری آ رہی ہے، معاشرے میں چینج آ رہا ہے، بچیاں پڑھ رہی ہیں، بہت سی بچیاں جو ہیں وہ ہماری شاگرد ہوتی ہیں، ہم ان کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں کہ معاشرے میں کیا چل رہا ہے، تو بہتری کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان ابھی بھی تعلیمی اعتبار سے بہت پیچھے ہیں، اور جب تک وہ تعلیمی اعتبار سے آگے نہیں آئیں گے تب تک کسی اور اعتبار سے آگے آنے کے امکانات نہیں ہو سکتے. کیونکہ پہلے یہ سوچا جاتا تھا کہ آپ یعنی اقتصادی طور پر آگے آ جائیں تو آپ کا کام چل جائے گا. اقتصادی طور پہ آپ آگے اس وقت تک آ ہی نہیں سکتے جب تک کہ علمی اعتبار سے آگے. ہر چیز علم سے جڑی ہوئی ہے. اب آپ جو ہیں وہ یہ سوچیں کہ ہم کارخانہ چلا کر کے بہت بڑے سیٹھ بن جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو علوم، آپ کو وہ تمام بزنس کی ٹرکس بھی سیکھنی ہوں گی. یہ بھی ایک علم بن چکا ہے کہ بزنس کیسے کیا جائے، بزنس کو کیسے بڑھایا جائے. تو آپ دنیا کے بڑے بڑے MBA کا مقابلہ یوں اکیلے نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا، آگے آنا پڑے گا. یہی تو وجہ ہے ہم اس وقت لکھنؤ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لکھنؤ وہ جگہ تھی جہاں بہت سی صنعتیں ہوتی تھیں، مثلا چکن کی صنعت ہے، مثلا اور بہت سی زردوزی کی صنعت ہے. لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے جس کے ہم کل جن چیزوں کے مالک تھے آج ان کارخانوں میں ہم مزدور بن کے رہ گئے. بالکل. کیونکہ مالک کون ہو گیا؟ اہل علم مالک ہو گیا. جن کے پاس علم ہے وہ اس کے مالک ہو گئے اور ہم اس کے، اور جو وقت کے ساتھ چلنا سیکھے. بالکل ہم مزدور بن کے رہ گئے. ہر جگہ کی صنعت کا یہ عالم ہے. آپ مراد آباد چلے جائیے، مراد آباد میں ایک وہ وقت تھا پیتل کے کام کے لیے مشہور ہے، لیکن پہلے جو ہے وہ جو لوگ جو ہے وہ اس کے مالک ہوا کرتے تھے، آج وہ صرف مزدور ہیں. کیوں؟ جہالت کی وجہ سے. علی گڑھ کی مسلم یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے، وہاں پہ کچھ صنعتیں تھیں ہیں، وہ اس میں جو ہے وہ اب ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ کل وہاں کے مالک ہوا کرتے تھے جہالت کی وجہ سے مزدور بن گئے. تو کسی بھی چیز میں، کسی شعبے میں آپ علم کے بغیر آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. بالکل ہے نا. تو علم حاصل کریے، صرف علم حاصل نہیں بلکہ کوالٹی علم حاصل، کوالٹی علم حاصل، ڈگریوں پہ ڈگریاں نہ لیتے رہیں، ایکسیلنس حاصل کریے. ڈگریوں پہ ڈگریاں نہیں بلکہ جس فیلڈ میں جائیں اس کا علم حاصل کریں، اس میں دقیق نظر پیدا کریں، اس میں ایکسل کریں.
تب جو ہے وہ دنیا کی عزت دار قوموں کے ساتھ آپ اٹھنے بیٹھنے کے لائق بن سکیں گے. دیکھیے آج جس مغرب کا آپ بہت زیادہ نقل کرتے ہیں, مغرب کی نقل کن چیزوں میں کرتے ہیں لوگ؟ مغرب کی نقل آج ہم پہناوے اڑھاوے میں کر رہے ہیں, فیشن میں کر رہے ہیں, جبکہ مغرب اپنے پہناوے اڑھاوے سے مغرب نہیں بنا ہے, اپنے علم اور ٹیکنالوجی سے جو ہے مغرب بنا ہے. یورپ جو ہے وہ صرف پہننے اوڑھنے کے ڈھنگ سے برتر نہیں بنا ہے, بلکہ ٹیکنالوجی سے بہتر بنا ہے. تو اب آپ کو اگر ان سے کمپیٹ کرنا ہے تو یہ صرف جینس پہن لینے سے یا جو ہے وہ جوتے ان کی طرح کے پہن لینے سے, ان کی طرح کے لباس پہن لینے سے آپ ان کے برابر نہیں ہو جائیں گے, بلکہ ان کی ٹیکنالوجی میں آپ کو ان سے مقابلہ کرنا پڑے گا, مسابقہ کرنا پڑے گا, اس طرح اس لیول پہ اوپر اٹھنا پڑے گا, تو آپ یقیناً ان سے کر سکتے ہیں. وہ سپر ہیومنز نہیں ہیں, ہم تو وہ بھی خالی آپ ہی کی طرح, وہ بھی آپ ہی کی طرح انسان ہیں, اور گفٹ میں اللہ نے کوئی جو ہے امتیاز نہیں برتا ہے, ان کو بھی وہی عقل دی ہے جو آپ کو عقل دی ہے. بس فرق یہ ہے کہ انہوں نے علم کے ذریعے سے اس پہ اتنی سائیکل کی ہے کہ اب وہ آج اس منزل پہ پہنچ گئے ہیں. اگر آپ بھی محنت کریں تو ہم سب بھی وہیں تک پہنچ سکتے ہیں, بالکل کوئی شک کی گنجائش نہیں. آگا بہت بہت شکریہ. علم کے حوالے سے یعنی نالج گین کرنا کتنا امپورٹنٹ رکھتا ہے ہم لوگوں کے لیے, ہر ایک انسان پر فرض ہے, جیسا کہ بتایا کہ آپ حق کو تو چھوڑ سکتے لیکن فرض کو آپ نہیں چھوڑ سکتے, چاہے وہ کسی بھی قیمت پر ہو. تو امید کرتے ہیں آنے والے دن میں جو ہمارا سماج, ہماری سوسائٹی ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ علم رکھتے ہوں گے اور ایسے عہدے پہ ہوں گے جس سے سماج کو, ہماری سوسائٹی کو فائدہ ہو. آگا آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے. ناظرین, جانے سے پہلے ایک بار پھر آپ تمام کو بتانا چاہوں گا, اس پروگرام کو لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں امام باڑہ سفتیان آباد لکھنؤ سے. ہمیں دیجیے اجازت, ہماری ٹیم کے ساتھ دیکھتے رہیے چینل ون. بہت شکریہ.